मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, वो वक्त भी याद करने के काबिल है जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, बेशक अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है, बी कलिमतिन मिन्हु, अपनी तरफ से एक कलिमे की। हज़रत ईसा को कलिमा क्यों कहा है, इसकी तफसील मैं पिछले एपिसोड में बयान कर चुका हूँ। क्योंकि अल्लाह की कलिमा कुन की ताकत से आपको पैदा किया गया, तो इसलिए मजाजन उनको कलिमा कहा गया। ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के माज़अल्लाह जिस्म से निकली हुई कोई चीज़ है, या अल्लाह की ज़ात से निकली हुई, ये तो कुफ्र है। तो हज़रत मरियम अल्लाह की इबादत करती थी। तो एक दिन फ़रिश्ता आया, सूरह मरियम में इसको बहुत तफसील से बयान किया है, वहीं हम इंशाअल्लाह इसकी तफसील बयान करेंगे। यहाँ जितनी है, क्योंकि अभी मैंने बार बार आपको बताया कि कुरान के मतन को फोकस करना मकसद है कि जब आप कुरान तरावी में सुने तो आपको समझ में आएगी, ये आयतें समझ में आए आपको। फरमाया, उस वक्त को याद करो जब फरिश्तों ने हज़रत मरियम से कहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अकेले, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से ताबीर किया गया है, क्योंकि इसमें जिन्स के तौर पर सारे फरिश्तों ने नहीं, फरिश्तों की एक जिन्स थी जिब्रील, तो वो भी गोया फरिश्तों के नुमाइंदे थे, अल्लाह के नुमाइंदे और फरिश्तों के नुमाइंदे, तो इसलिए उनको फरिश्तों से ताबीर किया गया, वरना हकीकत में वो एक थे। और इस बात का भी इम्कान है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ और भी फरिश्ते हों, लेकिन सूरह मरियम से पता चलता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे हज़रत मरियम के पास, और मर्द की शक्ल में आके उन्होंने उनको खुशखबरी सुनाई, जिससे वो डर भी गई कि ये कोई बुराई की नीयत से तो नहीं आया। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं इंसान नहीं। कहा कि ऐ मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं कलमे की जो उसकी तरफ से होगा। इस्मुहुल मसीह, जैसे अल्लाह ने हज़रत याहया का नाम पहले ही रख दिया पैदाइश से पहले, तो हज़रत ईसा का नाम भी पहले रख दिया। अल मसीह, उनका नाम होगा मसीह। ये लक़ब है हज़रत मसीह, नाम तो ईसा है, लक़ब मसीह। मसीह क्यों कहा जाता है, इसके बहुत सारे उलमा ने इसकी वजूहात बयान की हैं। राजिह बातें दो हैं। एक तो ये मसह से निकला है, मस का माना छूना, तो वो छुआ करते थे। ज़ाहिर है बरस के मरीज़ को हाथ लगाया वो ठीक हो गया, मादरजाद नाबीना को हाथ लगाया वो ठीक हो गया, तो मस से निकला है। बाज़ ने कहा है कि ये सैह फिल अर्ज़ से है, ज़मीन में चलना फिरना। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे तो पूरी दुनिया का सफ़र करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के कमांडर बन के नाजिल होंगे, पूरी दुनिया का सफ़र करेंगे, इस लिहाज से उनको मसीह कहा गया। वल्लाहु आलम। ईसा, जो ईसा उनका नाम होगा इब्नु मरियम, उनका नाम ही ईसा इब्न मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया, दुनिया में भी इज़्ज़तदार होंगे, वल आखिरती, और आखिरत में भी इज़्ज़तदार होंगे, व मिनल मुक़र्रबीन, और अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होंगे, और उनको अल्लाह ऐसे ऐसे मोजज़े देगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदी, वो लोगों से हम कलाम होंगे माँ की गोद में भी, व कहलन, और उधेड़ उम्र में भी, व मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से होंगे। हज़रत मरियम हैरान हो गई, रब्बी क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, मेरे कहाँ से बच्चा हो गया, मेरे कैसे लड़का हो जाएगा। वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया, ना कोई नाजायज़ तरीके से मेरे पास आया, ना कोई जायज़ तरीके से मेरे पास आया, ना मैंने निकाह किया। तो फरिश्ते ने कहा, कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है पैदा कर देता है। इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो किसी काम का फ़ैसला कर दे, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन, तो वो सिर्फ इतनी बात कहता है कि हो जा, फ़यकून, वो बात हो जाती है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, और ए मरियम, अल्लाह तेरे इस बच्चे को किताब का इल्म भी देगा और हिकमत का इल्म भी, और तौरात और इंजील का इल्म भी। हिकमत से मुराद तो अहादीस हैं जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, वो हिकमत की बातें हैं, तो हज़रत ईसा के जो वैसे जो बातें उनके इरशादात हैं, वो भी अल्लाह उनको सिखाएगा जो हिकमत की बातें होंगी। तौरात इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही पर हज़रत ईसा अमल करेंगे। हज़रत ईसा कोई नई शरीयत लेकर नहीं आए, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, बाकी वही शरीयत थी तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील भी उनको सिखाएंगे जो हज़रत ईसा पे नाजिल होंगी। और किताब से क्या मुराद है, इसमें दो बातें की गई। एक तो अल किताब से मुराद आसमानी किताबें जितनी भी हैं उनको अल किताब में समो दिया गया, वो तमाम आसमानी किताबें जो पहले गुजरी हैं। लेकिन राजिह कौल ये इसमें यह है कि इससे मुराद कुरान मजीद है। वजह उसकी ये है कि पिछली किताबों को में जो अल्लाह ने सिखाया वो तो तौरात है ना, तो तौरात में तो ज़बूर का इल्म, तौरात में तो ये जो है वो सारी चीज़ें आ गई, और जो असल शरीयत थी वो आ गई। अब अल किताब से क्या मुराद है, तो अल अलिफ लाम जो है ना मखसूस किताब की तरफ इशारा करता है, अल का लफ्ज़, तो इससे मुराद है मखसूस किताब।
یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ان کو الکتاب کا علم بھی دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث سے اور قرآن سے اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے، اس سے مراد القرآن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرب قیامت کے لیے منتخب کیا تو اس امت کی قیادت کریں گے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہو، کیونکہ وہ جب آئیں گے تو اسلام والی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے وہ، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو قرآن کا علم دیا جاتا ان تمام لوازمات کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے سے، یعنی یہ بچے کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، تورات اور انجیل کا علم بھی، اور یہ بھی یہ ایک معجزے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ یہ بچہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں ہی آسمانوں پہ چلے گئے تھے، تو یہ جو ادھیڑ عمر کلام ہے نا، یہ نارملی کوئی معجزہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ذکر کر رہے ہیں نا، حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا یہ بچہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے گا اس وقت بھی کلام کرے گا۔ تو بھائی بچہ جب ماں کی گود میں ہو پھر کلام کرنا تو عجیب بات ہے، جب ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے پھر کلام کرنا کون سی عجیب بات ہے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ تو آج قرآن کی صداقت پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ عام طور پر کوئی شخص ادھیڑ عمر میں کلام کرے تو معجزہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کا اس عمر میں کلام کرنا اس لیے معجزہ ہے کہ عیسیٰ کو اس عمر سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پہ، اور یہ قرب قیامت میں نازل ہو کر جب اس عمر میں کلام کرے گا تو یہ معجزہ ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر صراحتاً بھی ہے، وہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا، یعنی عیسائیوں نے نہیں یہودیوں نے، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ دوسرے مقام پہ بہت صراحت سے بیان کر دیا، لیکن یہاں بھی اشارے ہیں کہ اے مریم تیرا یہ بچہ بچپن میں بھی ماں کی گود میں ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ہم کلام ہوگا۔ تو اس وقت تو حضرت مریم کو بھی اندازہ نہیں ہوا گو کہ اللہ نے اس میں کیا خوشخبری سنائی اور کیا معجزے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ اٹھے ہیں تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں پہنچ کے لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ واقعی ان کا ایک معجزہ ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے مریم اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا، یعنی قرآن کا جو صحیح جو راجح تفسیر ہے اس کے مطابق، وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجے گا۔ وہ رسول کیا کہے گا لوگوں سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں معجزوں کے ساتھ آیا ہوں، نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور ایسی ایسی نشانیاں میں لے کر آیا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اتنے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو جزوی فضیلت دی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو عمر بہت لمبی دی، یوسف علیہ السلام کو حسن بہت دیا، ہمارے نبی کو تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ سے وصف دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وصف تھا وہ معجزوں کی کثرت اور معجزوں کی نوعیت بھی بہت ہی عجیب، یعنی وہ کام جو بالکل ناممکن سمجھے جاتے ہیں۔ لاٹھی کو سانپ بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام بناتے تھے، لیکن اس کو ناممکن نہیں سمجھا جاتا، جادوگر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں کرتے، نظر کا دھوکہ دیتے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو وہ معجزے دیے گئے جو جادوگر بھی نہیں کرتے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ جادو نہیں کیا جا سکتا، نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے معجزے دیے گئے۔ وہ کیا معجزے تھے حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ جب نبی بنیں گے تو یہ لوگوں سے، یعنی جب پیدا ہوں گے اور جوان ہوں گے تو لوگوں سے یہ کلام کریں گے اور یوں کہیں گے انی اخلق لکم، کہ لوگوں میں تمہارے لیے بناؤں گا من الطین، مٹی کے گارے سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندہ کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑنے لگے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
پیدائشی نابینا جس کو میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے، آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لوٹائی جا سکتی، تو میں پیدائشی نابینا کو شفا دوں گا، کوڑ کے برس کے مریض کو شفا دوں گا، اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور یہ تمام کام باذن اللہ اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ میں نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوں گے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم گھر میں کھانا کھا کے آؤ گے، میں تمہیں بتا دوں گا تم نے کیا کھانا، یہ غیب کی خبر دوں گا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور گھر میں تم جو چھوڑ کر آؤ گے نا، ذخیرہ کرو گے، وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کروں گا، کیونکہ اگر میں اس کا انکار کروں تو ایک نئی آزمائش ہے نا، ایک بات بھی غلط ہے، اور ایک نئی آزمائش کے وہ والے نبی صحیح تھے یا یہ والے، تو ہر بعد والا نبی پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تاکہ لوگ آزمائش میں آئیں۔ تو اسی لیے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات تمہارے پاس ہے نا، میں اس کو سچا قرار دوں گا، اسی پر تمہیں چلاؤں گا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور ایک انعام میرے ذریعے سے اللہ تم پر یہ بھی کرے گا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھیں میں ان کو حلال کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر اللہ نے حرام کر دی تھی، جیسے ہفتے کے دن شکار ان پر حرام ہو گیا تھا، اور اونٹ کی اور گائے کی چربی وغیرہ ان پر حرام ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ میں تم پر حلال کر دوں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اب اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ابھی بھی میری اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب میری نافرمانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں حلال کر دوں گا، تو یاد رکھے حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ پیغمبر کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے صاف فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی آپ کیسے حرام کر دیں گے اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کو کہاں سے؟ تو اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں حلال کروں گا، مطلب یہ کہ حلال تو اللہ کرے گا، میں اس حلت کو بیان کر دوں گا، تو بظاہر ایسا لگے گا جیسے میں حلال کر رہا ہوں، اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں جو یہ آ رہا ہے ابری الاکمہ، میں کوڑ کے مریض کو، میں نابینا کو آنکھیں دے دوں گا، تو میں نہیں دوں گا، دے گا اللہ، تو میری طرف نسبت اس لیے کہ ذریعہ میں بن رہا ہوں۔ تو حقیقت میں معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کی تمام تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس میں پیغمبر کا دخل بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنے اختیار سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، یا پیغمبر اپنے اختیار سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو مردے کو زندہ کرنے کا گویا اختیار دے دیا ہے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی اور کفر کی نفی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو صرف اشارہ کیا ہے، ٹکڑے اللہ نے کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو صرف کہتے تھے، زندگی اس میں اللہ ڈالتا تھا۔ حضرت عیسیٰ جو مٹی کا پتلا بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں حیات اللہ ڈالتا تھا، حضرت عیسیٰ نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہ اس نسبت کو مجازی نسبت۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کچھ چیزوں حرام جو تھی حلال کر دیا، تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا، اللہ نے حلال کیا جس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا ہے، تو مجازاً ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ مجازی نسبت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی، تو پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے جو پلیٹوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ بریانی کو حذف کر دیا۔ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ لغت میں ایسے مجاز جو ہے نا یہ جائز ہوتا ہے، اس طرح سے مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کر دینا۔ آگے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔